अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इमरान खान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक गुफ्तगू है उसे उन्होंने जो है वो गैर मुनासिब करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो जोश खताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए और सहाफ़ियों के बारे में जो कुछ गुफ्तगू की उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो चूँकि इससे कबल हम सुन रहे थे और बल्कि पीटीआई जो है वो बज़ाते खुद इस चीज़ का ऐलान कर चुकी थी कि वो जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज या फिर हड़ताल का उनकी जानिब से ऐलान हो चुका था। लेकिन अभी इतरात ये हैं कि पीटीआई ने जो है वो कल का जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इमरान खान की रिहाई हमारी जिद बन चुकी है। इसी को अगर रिलेट करें तो अली अमीन गंडापुर साहब भी ये कह चुके थे कि हम आएंगे और जो बानी पीटीआई है उन्हें जो है वो जेल से ले जाएंगे। अब दूसरी जानिब से बैरिस्टर सैफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई हमारी जिद बन चुकी है। अब रिहाई तो चूंकि ये अदालती मामलात है और उसमें इस तरह के बयान जो हैं इससे पीटीआई की साख कितनी मुतासिर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जो बरीयत की दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद हो गई है और फौजी अदालत में मुकदमे पर हुकूमत से जो है वो जवाब भी तलब कर लिया गया है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। इमरान खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के बयान की तो आज उन्होंने उससे आप यही कह लें कि शायद लातअल्लुक़ी का इजहार कर दिया है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गैर मुनासिब था, नहीं होना चाहिए था। जो कुछ कहा गया वो जोश खताबत में हुआ और सहाफ़ियों के मुतालिक तो ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। यू टर्न लेना पड़ा बानिया पीटीआई को। देखिए इसमें ये कहते हैं कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा। अच्छा, सही, ठीक है ना। और इन तिलों में तेल नहीं। अच्छा, आप मुझसे कल पूछ रही थी कि जी होगी जी मुल्क की हड़ताल, तो मैंने कहा था नहीं होगी। तो आज आपको अंदाजा हो गया कि वाकई इन तिलों में तेल नहीं। सही। ये बड़कें बड़ी बड़ी इन्होंने मारी हैं, दावे बड़े बड़े किए हैं और वो अटक से उन्होंने आना था। और फिर ये था कि मरियम हम लाहौर में जलसा करेंगे, कहाँ गया एनओसी, और एनओसी नहीं भी होगा तो फिर हम करके दिखाएंगे और फिर हम जेल से इमरान खान को छुड़ा लेंगे। आज हालत क्या है? जलसा मुखर कर दिया, एहतजाज नहीं, एहतजाज ही मुखर कर दिया है भाई। एहतजाज आपने मुल्क गिर एहतजाज रखा हुआ है और उस एहतजाज को मुखर करने की वजह है, कोई रीजन बताई, बस कर दिया। जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चूँकि इस चीज़ के ऊपर तो जो पीटीआई के अंदर के जो लोग थे, जमात के अंदर से बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने जो है वो फिलफोर ही, अगर हम ये कह लें कि अगले दिन ही इस चीज़ के ऊपर उन्होंने इसकी मजम्मत भी की थी कि ये नाजेबा अल्फाज थे या गुफ्तगू नामुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बानी पीटीआई ने इस चीज़ को डिफेंड किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा वो उन्होंने अवाम की तर्जुमानी की थी। आपको क्या समझ आती है कि फिर उस वक्त बानी पीटीआई को ये क्यों कहना पड़ा कि उन्होंने तो अवाम की तर्जुमानी की है, अभी वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना वैसे चाहिए? इसका जवाब तो बानी पीटीआई बेहतर दे सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वही अली अमीन गंडापुर साहब जिनके बारे में उन्होंने उस वक्त कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनका साथ दे रहा हूँ, आज उसी अली अमीन गंडापुर को वो कह रहे हैं कि जोश खताबत में ऐसी बातें कर गए हैं जो मुनासिब नहीं थी। अब सहाफ़ियों के मुतल्लक अगर वो नामुनासिब थी तो डेफिनेटली जो उससे पहले उन्होंने बातें की फौज के मुतल्लक, पाकिस्तान के सिस्टम के मुतल्लक, पंजाब के ऊपर चढ़ाई करने के मुतल्लक, और मैं समझता हूँ कि जो आप कबायली तासुब है या आप समझें कि आपका एक नस्ली तासुब जो है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अटक का पुल पार करने की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जाके बानी पीटीआई को छुड़ा लेंगे। जैसे बैरिस्टर साहब ने भी बात की कि हमारी अटक के पुल की बात तो पीएमएलएन की जानिब से की गई। चले वही कहा ना, मैं आऊंगा, अटक से उन्होंने एंटर होना था ना, अटक से ही उन्होंने एंटर होना था ना पंजाब के अंदर। तो बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वही अली अमीन गंडापुर साहब को अगले दिन 5-5 हज़ार रुपए दे रहे थे पिछली बड़कों के बाद। तो इन बड़कों के बाद क्या होगा? और जुम्मे वाले दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई एहतजाज होता नजर नहीं आ रहा। एक तो टेक्निकल रीजन ये थी कि मैंने कहा ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ इन लोगों के साथ नहीं है, ना शटर डाउन होगा। अब तो सूरत हाल ये है कि ये बात सामने नजर आ गई है कि पीटीआई भी खुद समझती है कि मुल्क की हड़ताल के लिए जिस तरह की सिचुएशन जो डेवलप हो चुकी है उसके अंदर जो अवामी ताकत चाहिए उनके पास नहीं है। ये ऐसे नहीं किया गया, बड़के मार ली जाती हैं। और मैंने कहा कि बड़के मारने के बाद जब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ती है, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कहा था वो ठीक कहा था, फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि अगर हम भी ये करते तो हम भी अंदर होते, जेल में होते।
ایک تو آپ ریاست کے ساتھ پوری بغاوت کرتے ہیں, آپ اپنے فوجی انسٹالیشنوں پہ حملے کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی وردیوں کو لہراتے ہیں, شہداء کی یادگاروں کو مٹاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ریاست کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب جیسے بیانات دیتے ہیں کہ صوبہ جا کے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے گا. کیسے؟ کیا صوبہ علیحدہ ہو گیا؟ کیا یہ پاکستان کے اندر ایک نیا بنگلہ دیش بن گیا جو مذاکرات کرے گا؟ حسن آپ کر کیا رہے ہیں, آپ بول کیا رہے ہیں, بیانات کیا دے رہے ہیں؟ تو اگر عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ صحافیوں کے متعلق ان کے بیانات ٹھیک نہیں ہے, جوش خطابت ہے, تو یہ باقی کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ اور اگر عمران خان صاحب ان کی ہر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی سوچ ہے. اگر آج وہ کہتے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے, یعنی ایک ریاست کے اندر کیا تھا بنگلہ دیش کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر بھی تو یہی مطالبات تھے جو شیخ مجیب الرحمان نے اس طرح کے رکھے تھے کہ کرنسی جو ہے, ٹھیک ہے نا, جو کرنسی ہے وہ کون کرے گا, دفاع کا کس طرح کا سلسلہ ہوگا, اور صوبے کو کون سے اختیارات ہوں گے, کرنسی نوٹ کون چھاپے گا. اگر وہ آپ ڈیمانڈز دیکھ لیں, وہ تو تقسیم کرنے والی بات ہوگی نا. ڈیفینیٹلی کوئی بھی صوبہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا. صحیح. وہ تو فیڈرل لیول کے اوپر جو آپ کی منسٹری ہے, فارن منسٹری, اس نے جا کے مذاکرات کرنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے پنجاب انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے, اور بلوچستان چائنا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے, اور سندھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا, یہ اسٹیٹ ہے. اگر لوگ ایسے کریں, یا تو اپنا ذہنی توازن ان کا درست نہیں ہے, تو یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعی ہم بغاوت کریں گے, یا افغانیوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بار بار طالبان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو بار بار اور جو آپ کو جو نظر آتا ہے ان کے صوبے کے اندر جو پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں, وہ آرگنائز کروا رہے ہیں, جان بوجھ کے کروا رہے ہیں, اور اس کے اندر صوبے کی جو حکومت ہے وہ اس کی سرپرستی حاصل ہے. ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیسے پورا صوبہ جو ہے انارکی کا, حالانکہ ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے. ڈرایا جا رہا ہے, دمکایا جا رہا ہے, کہانی پیچھے کیا ہے؟ وہ اپنے صوبے میں ہے تو اس کی رسپانسبل تو وہ ہوں گے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے حکومت کی, یہ بیسکلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہائی کورٹ نے پوچھا ہے کہ جی آپ فوجی ٹرائل میں بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے. یہ جو درخواست ہے, ساری کہانی اس کے پیچھے یہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں سابقہ, ان کو کہیں فوجی ملٹری ٹرائل نہ ان کا ہو جائے. یہ ساری کی ساری, اور اگر ہوتا ہے اور اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو اس میں 9 مئی 2 کروا دیا جائے, یا اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے, اور گورنمنٹ کو, فوج کو اور آپ کے اداروں کو پریشر میں لایا جائے, تاکہ وہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل کے حوالے نہ ملٹری ٹرائل نہ ان کے کیے جائیں, اور یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے, چھوڑ دیا جائے. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھے. آپ بات کر رہے ہیں 9 مئی 2 کی, جو ہے وہ خدا نہ خاصہ کچھ ایسا معاملات ہو جائیں, تو پھر تو اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پھر اگر نہ ہو جائیں تو پھر تو یہ بتائیں کہ بغاوت نہیں ہے. ایک صوبہ کہتا ہے میں نکل کے جی جا کے, میں وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ جی میں دوسرے ملک کے ساتھ مذاکرات کروں گا یا میں وہاں پہ جاؤں گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فوج کو بھی لتاڑتے ہیں, نہ آپ زبان و بیان کا خیال رکھتے ہیں, اور آپ اپنی فوج کے بارے میں ایسے ایسے لفظ کرتے ہیں جو ٹاٹا بابا سی جی, یہ ساری جو باتیں آپ نے کی, پھر آپ نے کہا جی میں پنجاب پہ چڑھ دوڑوں گا. یہ سب کیا ہے؟ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ ریاست کے خلاف اعلان جنگ کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر آپ کسی جگہ کے وزیر اعلیٰ تو اس کا مطلب ہے آپ مادر پدر آزاد ہیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, آپ کے جو ذہن میں آئے گفتگو کرتے رہیں. آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ ریاست کے مفادات کیا ہیں, آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ ملک کے مفادات کیا ہیں, آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کے مفادات کیا ہیں, اور آپ جو آپ کے دل میں آ رہا ہے بک رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے ہم میرٹ پہ بات کر رہے ہیں, ہم سچ پہ بات کر رہے ہیں. شخصیت نے, علی امین گنڈا پور صاحب نے اگر یہ سارا کچھ الفاظ بولے ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر نہ تو نادم ہے اور نہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, اور وہ آج وہ سامنے آ چکے ہیں. پوری جماعت کو کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس کے اندر جو سین ایلیمنٹس ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی سین عقل مند لوگ, دانشور لوگ موجود ہیں اس وقت. صحیح. وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا رخ کدھر ہے, یہ جائے گی کہاں, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کو بیلنس کریٹ کرنے کے متمنی ہے, لیکن وہ بے بس ہے. سوری ٹو انٹرپٹ, مطلب ان کو اس چیز کا یہ چیز ریئلائز ہو گئی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہمارے حق میں نہیں ہے, کچھ اپوزٹ ہو سکتے ہیں معاملات. بڑی سین ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. جب قیادت کوئی غلط فیصلے کرتی ہے تو وہ آ کے اپنے مشورے دیتے ہیں. صحیح. لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی, ان کی سنی نہیں جا رہی. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو مرضی بغاوت کی باتیں کر لیں, اور اگر خان صاحب سین ایلیمنٹ کو سننے کی بجائے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ایک دن, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ سین ایلیمنٹ کیا کریں گے. وہاں اس پارٹی کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں تک کوئی بندہ ان کا جا کے, ایون خان صاحب بھی کہتے ہیں نا مذاکرات کریں, تو اس کو یقین نہیں ہے کہ میں مذاکرات کر کے اگر کوئی بات فائنل کر کے جاؤں گا تو خان صاحب اس کے بیک اپ پہ بھی کھڑے ہوں گے نہیں.
وہ تو یو ٹرن لے لیتے ہیں, وہ اگلے دن کوئی اور بیان داغ دیتے ہیں اور ساری انہیں چونکہ انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے, ایک روز قبل تو یہی تھا نا کہ وہ عوام کی ترجمانی ہو رہی تھی, لیکن آج اچانک یہ آ گیا کہ نہیں اس چیز کی تو مذمت ہونی چاہیے. یہاں دیر سے احساس ہوا کہ اگر اس چیز کی مذمت نہ کی تو معاملات خراب بھی ہو سکتے. میں نے کہا صحافیوں کے بارے میں ان کو سمجھ آ رہی ہے, اور علی امین گنڈا پور جو اسٹیٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, جو فوج کے بارے میں کہہ گئے ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے نا, نہیں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہوا نا, اس کا تو ذکر نہیں کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ 9 مئی 2 کروانے کی ایک کوشش ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو الفاظ بولے یا جو کچھ وہ کہا, اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے الفاظ ہیں وہ سارے وہی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے خود آن کیا, بانی پی ٹی آئی نے آن نہیں کیا کہ ابھی بانی پی ٹی آئی اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ابھی وہ صحافیوں کی حد تک کٹے ہیں, پچھلی باقی چیزوں پہ نہیں ہٹے, لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں, وہ وہی بات کہہ رہے ہیں. میں یہ تو بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جوش خطابت میں باتیں کی. اگر یہ کہہ دیتے اس دن کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں جوش خطابت میں باتیں کی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, تو سچویشن آج بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. اگلے دن آپ کہتے ہیں ہم جمعے کو جائیں گے جی, پورے ملک میں احتجاج ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, تو بھائی کرے نہ آئے, نکلے. اب مؤخر کیوں کیا, ریزن کیا تھی, واٹ واز دی ریزن؟ یعنی آپ نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کیا. پی ٹی آئی کے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ شاید کوئی نیا انقلاب آنے لگا آج, تو جی اب تو جمعے کو, آپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, قوم کہاں کھڑی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میں مانتا ہوں کہ قوم مہنگائی سے بھی تنگ ہے, قوم بجلی کے بلوں سے بھی تنگ ہے, لیکن اس کا یہ دوسرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ انڈائریکٹلی تو سپورٹ مل رہی ہے. جب عوام کی بات ہی نہیں ہو رہی تو پھر اس طرح وہ کیسے بات کریں گے, یا بانی پی ٹی آئی کی عمران خان کی وہ سپورٹ کیسے ہوں گی؟ عوام کی اپنی بات تو نہیں ہو رہی. میں نے اس لیے کہا کہ ملک کی جو ہڑتالیں ہوتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, اس کے لیے عوام کی سپورٹ چاہیے. عوام کی سپورٹ تبھی آپ کو حاصل ہوتی ہے اگر آپ بات عوام کی کر رہے ہیں. تو نہیں کر رہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. آپ نے یہ کہا خان صاحب نے کہ یہاں علی امین گنڈا پور سے میں کہا جی اگر فلانی ڈیٹ تک اگر یہ بجلی کے بل جو ہیں یہ کم نہیں ہوں گے تو ہم ساری سڑکوں پہ نکل آئیں گے. تو قوم بھی دیکھے گی نا کہ یار ہمارے لیے یہ کیا ہے, تو قوم بھی آئے گی. وہ تو اب بات ہی نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میرٹ کی باتیں کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کی لڑائی ساری ہے کہ میرا وہ جلسہ ہو جائے, میرا یہ جلسہ ہو جائے, اس کو باہر نکال دو, اس کو اندر دے دو. آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ حق پہ ہیں. باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں بڑی بڑی کہ آپ حق پہ ہیں. وہ بھی کیسے آپ حق کے اوپر ہیں, بتائیں نا کیسے حق پہ ہے؟ گورنمنٹس ہیں وہ چلی جاتی ہیں, گورنمنٹس آ جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس آئیں چلی گئیں, نون لیگ کی آئیں چلی گئیں, انہوں نے احتجاج بھی کیا. میں فوج کے پولیٹیکل رول کے بھی خلاف ہوں, ان کا رول اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ فوج کے ادارے کے اوپر باقاعدہ ایک پوری مہم جوئی کر لیں, آپ اس پہ اپنی قوم کو اس پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیں. ایسا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے, آپ بھی اس کے اگینسٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاست میں وہ ضرورت سے زیادہ ہے, یا پھر ادارے جب اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات تو پیدا ہوتے ہیں؟ اب نہ تو وہ اپوزیشن کو اس طرح کوئی ایک آنکھ بار رہے ہیں, اور حکومت تو خیر جس کے سر پہ آشیرواد ہوتا ہے اس کے لیے تو سب اچھا ہے کہ وہ رپورٹ ہوتی ہے. دیکھیں اس کا بڑا گولڈن چانس اس وقت ملا تھا خان صاحب کو جب خان صاحب خود گورنمنٹ میں تھے, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر ان کی 2/3 اکثریت تھی. وہ اتنے سچے ہوتے کہ اگر ان کو یہ نظر آتا کہ جی فوج کا جو پولیٹیکل رول ہے غلط ہے, صحیح, تو اس کے اندر وہ آپ کا سب سے بڑا جو فورم ہے نا اس کو روکنے کا, وہ پارلیمنٹ ہی ہے. صحیح, جو آ کے آپ کی ایسی ترامیم لا سکتا ہے. اور پارلیمنٹیرینز کے جو رول ہیں اگر وہ جینوئنلی پاکستان کے مفاد میں کریں اور اپنے مفاد سے اوپر آ کے دیکھیں, اور پارلیمنٹ کا ایک رول ہے, اس کا ایک ڈیکورم ہے, اگر اس کے مطابق چلیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کے پولیٹیکل رول کو جو اداروں کے مختلف ہیں اوور لیپنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ کو 4 سال کی پارلیمنٹ ملی, 2/3 اکثریت ملی, تو آپ نے کوئی ایک بھی ایسی ترمیم لائے؟ آج آپ چیخ رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں. جب آپ تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ فوج اور خان صاحب جو ہیں ایک پیج پہ, آپ خود کہتے تھے باجوہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں جی, ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں. میں یہی سوال کر رہی ہوں نا کہ دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتی ہیں نا, یا پھر جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہوتا ہے یا آپ کو آشیرواد حاصل ہوتا ہے, تب آپ یہ بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. تو اب جو ہے چونکہ آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں جو مداخلت ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے, لہٰذا اس لیے معاملات خرابی کی طرف. نہیں, مجھے بتائیں کیسے معاملات خرابی کی طرف ہیں؟ آپ مذاکرات کے لیے بھی انہی کے ترلے منتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ یہاں تو آج بھی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل فورس ہیں, ہم پارلیمنٹ کے اندر جو فورسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, ہاں ٹھیک ہے, اور یہاں سے سولوشن نکالیں. آپ تو ادھر جائیں نہیں, آپ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں. آپ کا تو موقف یہ ہے, یعنی عمران خان کا تو موقف یہ ہے
کہ ہم تو پارلیمنٹ کو مانتے نہیں، اور درخواستیں اور التجائیں اور منت سماجت آپ فوجی کریں کہ آئین مذاکرات کریں، کوئی ٹیم بنائیں، ہم تیار ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وہ نہیں، وہ کہتا ہے ہم نے کرنے نہیں. کہ وہ یہ اس چیز کو خود بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے تو جہاں سے فیصلے ہونے آپ نے وہاں ان کے ساتھ مذاکرات. دیکھیں وہ سیدھا فوج کو لانے کی، انٹروین کرنے کی بار بار درخواستیں کر رہے ہیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، دوسری فوج سے مطالبہ کریں کہ میرے ساتھ آ کے مذاکرات کریں. نا آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں اور اس رول کو روکنا ہے تو پارلیمنٹ میں جائیں نا. آپ کا جو سب سے بڑا فورم ہے پارلیمنٹ ہے یا عدلیہ ہے. ہاں 2 تہائی تو اکثریت آپ کے پاس موجود تھی، آپ تب اس کو وہ جب آپ کے پاس 4 ساڑھے 4 سال 2 تہائی اکثریت رہی، آپ نے کوئی ایک بھی لا لے کے آئے، کوئی ایک ترمیم لائے جس میں اس رول کو کم کرنے کے لیے آپ نے کوئی کوشش کی ہو؟ نہیں. جب آپ نکل جاتے ہیں اقتدار سے تو تب بھی آپ انہی کو کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ کہنے کے جی ان کا رول جو ہے پولیٹیکل ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتائیں، پی ٹی آئی کے اگر فوج کے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ نے خود دعوت دی نا. پھر تو آپ نے دعوت دے دی، آپ نے اس کو پولیٹیکل رول کو تو آپ نے خود کہہ دیا. تو پھر احتجاج کس بات کر رہے ہیں؟ قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ قوم سے کیوں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں جی فوج جو ہے غلط ہے؟ اچھا خود ہی دعوت دے رہے ہیں جی چونکہ ان کے پاس طاقت ہے. اور بھائی آپ کی پارلیمنٹ آپ نے 4.5 سال مضبوط نہیں کرتے، 2.5% یعنی 2 تہائی سے زیادہ آپ کے پاس اکثریت تھی، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، کریں. آج آپ بیٹھے ہیں نا، اپوزیشن ابھی بھی. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جب یہ پولیس نے آپریشن کیا یا اداروں نے آپریشن کیا تو وہاں کل اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کہا کہ چلیں آئیں مساق پارلیمنٹ کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ، اور آج اس کے اوپر آپ کو پتا کہ وہ آپس میں گفتگو بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے، ان کو لایا بھی گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج وہ سارا کچھ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تو باقی چیزیں بھی تو حل ہو سکتی ہیں. ہاں جی اگر اس کے اوپر بیٹھ کے مشاورت آج بیٹھے ہو رہے ہیں نا، مشاورت کر رہے ہیں نا، بالکل بیٹھے تو باقی ساری ایشوز پہ بھی ہو سکتی تھی یہ مشاورت. اور 4.5 سال آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا. آپ ان کو اس وقت بلاتے، آپ نے تو نون کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لگا دیا، اور آپ کو یہ لگا تھا کہ آپ 15 سال ان کو ختم کر دیں گے. پولیٹیکل جماعتیں ختم نہیں ہوتی. جہاں پہ آپ کی من پسند فیصلے ہوں وہاں پہ آپ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، اور جہاں پہ فیصلہ یا جو معاملات ہے وہ آپ کے اپنے حق میں نہ ہو تو وہاں پہ آپ نے مل کے بھی نہیں بیٹھنا. نہیں وہاں مل کے بھی بیٹھنا. آج تو ہم نے اور پھر آپ کی جو ٹینڈنسی، آپ کا جو رجحان ہے، پھر آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایسی بیانات دینے ہیں اس طرح کہ آپ نے رول پلے کرنا ہے کہ قوم کو ہر وقت فوج کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے بیانات. یہ تو نہ کہا جائے کہ ہم ملک کی ایک صوبے کو دیکھیں نا آپ قبائلی عصبیت کی بنیاد کے اوپر یا نسلی بنیاد کے اوپر آپ ایسا امپریشن پیش کر رہے ہیں کہ جناب جیسے خیبر پختونخوا کوئی علیحدہ قوم ہے اور وہ ساری پنجاب والوں نے ان کے حقوق سلب کیے ہیں اور وہ کسی وقت آئیں گے اور آ کے اٹیک کر دیں گے. آپ روز کہتے ہیں اسلام آباد میں ہم حملہ کر دیں گے، آئیں گے ہمیں کون روکے گا. کبھی آپ کہتے ہیں ہم لاہور آ جائیں گے. اور بھائی وہ جو پٹھان ہیں، وہ جو جس قبائلی عصبیت کی آپ بات کرتے ہیں وہ سارے پاکستان میں ہیں پہلے سے ہی. کیا لاہور بھرا نہیں پڑا پٹھانوں سے؟ خان برادری سے بھرا نہیں پڑا؟ وہ کاروبار کر رہے ہیں، سارے اکٹھے ہیں. سندھ میں کیا نہیں کہا ہو رہا؟ وہاں پر ماضی کے اندر ہوا کہ جہاں اردو سپیکنگ اور وہاں پہ ڈویژنز ہوئی. دیکھیں پنجاب آج بھی، کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر آج بھی قبائلی عصبیت، نسلی بنیادیں، آپ کی زبان کی بنیاد کے اوپر تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے ملک پاکستان کے دشمنوں نے. ایک طرف شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو، سرائکیوں کو نیچے اتار کے مارا جا رہا ہے، تو کہیں آپ کو کراچی کے اندر نظر آتا ہے اردو سپیکنگ، سندھی، پنجابی، وہ ایک وہاں ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں. اور ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے بوری بند لاشیں جو ملتی رہیں. پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے اور خاص طور پہ لاہور جہاں ہر نسل، ہر قوم کے لوگ بستے ہیں، آپس میں محبت ہے، پیار ہے، کاروبار بھی ہو رہے ہیں. اور ایک نسل جب لاہور میں آتی ہے نا تو آپ یقین کریں وہ یہیں کی ہو جاتی ہے. اگلی نسل یہاں پیدا ہوتی ہے وہ واپس ہی نہیں جاتی. تو اگر اس جگہ پر پنجاب میں ہوا ہے تو اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر تو بجٹ کا ایک بڑا حصہ بھی وہاں پر گیا. وہاں کے جو قبائلی زوما تھے یا سردار تھے انہیں چاہیے تھا اپنے علاقوں کی ڈیولپمنٹ کرتے، انہوں نے وہ پیسہ کھا لیا، نہ سڑکیں بنائی، اور سارا پنجاب پہ الزام لگا رہے ہیں. تو ترجیحات وہ نہیں تھی نا، ترجیحات نہیں تھی نا. تو اب اس کو پھر مزید آج تو آپ پی ٹی آئی یہ بتاتی ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پر کہ دیکھیں اس ملک میں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، دیکھیں اس ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اپوزیشن کرتی اور یہ بتاتی کہ یہاں 2.5 کروڑ بچے جو 4.5 سال آپ پوری قوم کو بتاتے رہے اور پچھلی گورنمنٹ بھی بتاتی رہی کہ وہ اسکولوں میں نہیں جا پا رہے. آج اتنی مہنگی تعلیم ہو گئی ہے، اب تو ویسے ہی لوگ بھی اپنے دور میں بتاتی رہی. ایک دور میں آپ جماعت اسلامی کی جتنی بھی لیڈرشپ نکلی ہے وہ یونیورسٹیوں سے نکلی ہے. اس دور میں کم از کم یہ تھا کہ ایک غریب آدمی کا، ایک درمیانے طبقے کا آدمی کا بچہ یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر سکتا تھا. فیس اتنی زیادہ نہیں تھی. آج آپ نے فیسیں آسمان پہ لگا دی ہیں. ایک تو تعلیم لینا ہی بہت مشکل ہے.
میں بہت متمول لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے. بالکل. پھر ہیلتھ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بیماری زیادہ ہوگی اور آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلیں گے تو 40-50 لاکھ تو معمولی بات ہے اگر سیریس بیماری ہے. انہوں نے آپ سے نہیں لینا. تعلیم ہو یا صحت ہو وہ تو نہ تو اس حکومت کی اور نہ جو سابقہ گورنمنٹس گزر چکی ہیں وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. اچھا چلے یہ بات مان کے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ تعلیم آپ کی پرائرٹیز میں نہیں ہے یا صحت آپ کی پرائرٹیز میں نہیں ہے, لیکن جو عوام اس وقت مشکل میں ہے وہ بجلی کے بلز ہیں, اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہیں, مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتیں, یہ تو آپ کی ترجیحات میں ہونی چاہیے. ترجیحات ٹھیک ہے نا. اب ترجیحات یہ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے, اپوزیشن کی ترجیحات میں بھی ہونا چاہیے نا. ان کو دونوں کو ہونا چاہیے. اپوزیشن بات نہیں کر رہی, نہیں میں نے جس وہی کا تو کہا کام نا. ہے وہ تو کرے نا. دیکھیں نا پارلیمنٹ میں آپ کیوں جاتے ہیں. اپوزیشن نے اگر جلسہ بھی کیا اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی بات کی ہے یا لیڈر کی بات کی ہے یا اپنے جو معاملات تھے وہ انہوں نے کیے. اب اپوزیشن تو اس چیز کے اوپر بات نہیں کر رہی, لیکن جو اقتدار میں ہے جس کی حکومت ہے وہ تو عوام کا کوئی خیال کر رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان رولز کی پہلے بات کرتے ہیں نا. آج آپ پوری ملک گیر احتجاج کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ ملک گیر احتجاج جو تھا یہ بجلی کے بلوں پر ہے؟ بالکل نہیں تھا, نہ بجلی کے بلز کے اوپر تھا, نہ مہنگائی کے اوپر تھا, نہ صحت کے اوپر تھا, نہ بے روزگاری کے اوپر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری تو ملک کی جو کلیمنٹ ہے, جو پارٹی کہتی ہے ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, وہ بھی عوام کے ان مسائل پہ بات ہی نہیں کر رہی. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ موجود ہے, آج آپ بیٹھے ہیں نا, پکڑے گئے ہیں سارے, تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, وہ تو اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کے لیے تھوڑی نہ بیٹھیں گے. عوام کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں وہاں اکٹھے ہو کے. وہاں گورنمنٹ بھی بیٹھ گئی, اپوزیشن پی ٹی آئی بیٹھ گئی ہے نا وہاں پر, بیٹھے ہیں نا, مساق پارلیمنٹ ہی کر لے, بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے نا, اس لیے کہ خود پکڑے گئے ہیں. عوام جو بجلی پہ ان کے تازیانے برسائے جا رہے ہیں, ان پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں, ان کو بھوک اور ننگ میں مبتلا کیا جا رہا ہے, اس میں ملک کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت جو کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی اپوزیشن جماعت ہے, وہ بات ہی نہیں کر رہی, اس کے وہ ایشوز ہی نہیں ہیں. تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ذمہ داری گورنمنٹ کی نہیں ہے سمپلی, ان کی تو ہے ہی, ان سے تو آپ بات کریں گے, لیکن اپوزیشن کو بھی یہی مینڈیٹ دے کے قوم بھیجتی ہے کہ آپ ہمارے ایشوز پہ پارلیمنٹ میں بات کریں. تو جو سب سے بڑا فورم ہے اس کی بے توقری آپ جو خود کر رہے ہیں, تو کیا اس میں آپ کیا کریں گے, کیسے ملک چلے گا؟ ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو غیر ضروری ہجان میں مبتلا نہ کریں. پاکستان کی اکانومی اس وقت افورڈ نہیں کر رہی, پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر رہی. آپ اگر جلسہ جو احتجاج ہے وہ مؤخر کرنا پڑ گیا ہے پی ٹی آئی کو, تو اٹس مین کہ وہ عوام کو جو غیر ضروری ہجان ہے اس میں مبتلا نہیں کر پائی, یا عوام کو اپنی طرف وہ نہیں قائل کر پائی, اہلیت نہیں ہے. دیکھیں یا شاید وہ اس کنفیوژن کا شکار ہی ہے کہ لوگ آئیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں جن کے ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کی لگام ہے, وہ سینٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. وہ اپنی پیٹی سیاست کے لیے ایسے فکر ہے جس سے ملک جو ہے مزید انتشار کا شکار ہو جائے, اکانومی مزید انتشار کا شکار ہو جائے. میں کیوں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے جی وہ دیانتدار ہیں, بڑے اچھے ہیں, یا زرداری صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے. سب سے پہلے جو اپوزیشن جو ہے جو احتجاج کرتی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پہلے تو وہ اپنا کردار اپنا پراپر ادا کر رہے ہیں. جس دن اپوزیشن اس ملک کی ٹھیک ہو گئی نا, اس کا ایجنڈا کچھ بھی نہیں, ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کا ایجنڈا ہے کیا. نہیں, بانی پی ٹی آئی کی رہائی وہ کہتے ہیں ہماری اولین ترجیح, لیکن اس کے لیے بھی کام نہیں نہ کر رہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی ایسے ہوگی, کام نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے یا ہو نہیں پا رہا. دیکھیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ لیما خان صاحب نے بڑا ایک جو بیان تھا, علی امین صاحب گنڈا یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر, چاہتے نہیں بانی پی ٹی آئی باہر آئے. اچھا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر یہ کہہ دینا, وہ تو بڑے قریبی مانے جاتے ہیں نا, ان کے متعلق ہی ایک جانب سے یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو خود نہیں چاہتے. اور اگر جلسے کو ہی ہم دیکھ لیں کہ جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے, یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی ساخت تو متاثر ہوئی, اور معاملات اگر بہتر بھی ہو سکتے تھے وہ بھی خراب ہونے کی صورت میں. اور اگر 21 تاریخ کی بات کی جائی تھی کہ ہم لاہور میں جلسہ کریں گے, اب تو خیر اس کی اجازت بھی دور تک ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو علیمہ صاحبہ کا جو بیان تھا وہ اٹس مین وہ ٹھیک تھا. دیکھیں سمپلی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کے اقتدار میں وہ بھی نہیں چاہتے. علی امین گنڈا صاحب کا جو اس وقت میں کردار دیکھ رہا ہوں, ان کا رول بڑا ایک خطرناک, پرسرار اور خطرناک. اچھا, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بعد خان صاحب نے اگر آنا بھی ہے نا تو ان کی باہر آنے کے چانسز بڑے معدوم ہو جاتے ہیں, یا شرائط کڑی ہو جائیں گی. نہیں, معدوم ہو جاتے ہیں نا. آپ ریاست کو للکار رہے ہیں, آپ ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک علیحدہ ملک ہے. یہ غداری ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ, جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ملک کے جو خارجی جو آپ کے سمجھے نہیں داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جو آپ کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہیں آپ اس کو اسٹیبلش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں.
آپ تو لائنیں دے رہے ہیں. آپ علیحدہ جا کے مذاکرات کر لیں گے نہیں, اس کا مطلب ہے خیبر پختونخوا کو علیحدہ صوبہ ہے, ہاں, اور افغانستان سے بات کر رہے ہیں جو کہ آگے کہتے ہیں جی اٹک تک کا ہمارا علاقہ, وہ علیحدہ اپنی کلیم کریں. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں 1800 کے اندر جب آپ کی یہ ڈیورنڈ لائن بنی تھی اس وقت موقع تھا, آپ نے فیصلہ کرنا تھا. تو آپ نے تو یہ سارے جو یہاں کے زوما تھے انہوں نے تو انگریزوں کے حق میں فیصلہ کیا, اور جب ڈیورنڈ لائن بنی تو یہاں باقاعدہ جشن منائے گئے. اور یہ جو صوبہ تھا اس وقت ان کو موقع تھا, یہ ان کے یہاں اس وقت بھی بستے ہیں اور بھی بہت سارے بستے ہیں, کسی کے ہاتھ میں دے سکتے تھے. انہوں نے تو خود اپنا صوبہ انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا. اگر لنڈی گوتل تک ٹرین کی لائن بچ گئی, پشاور میں ایک بڑا قلعہ تھا جہاں انگریز آتے تھے اور یہ سارا کچھ لڑتے رہے, تو کنہوں نے کیا؟ انہوں نے بذات خود کیا. اس میں پنجاب کا کیا تعلق تھا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو رولز ہیں جو آپ نے تاریخ میں ادا کیے یا جو آج ادا کر رہے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, ثبت ہوتے ہیں. اور آپ نے قوم کو بھی دیکھیں, جو لیڈر ہوتا ہے اور جو ایک بڑے مقام پر ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ فالوورز ہوتے ہیں, وہ اب اس کی مرضی ہے. یہ ساری یہ ساری کیفیت پیدا ہو گئی. ابھی تو لیٹسٹ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس موقف سے پیچھے بھی بیان سے علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان کی تردید اب تو خیر نہیں کی, انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیرسٹر سیف صاحب نے بھی ایک اچھا خاصا بیان دے دیا کہ اب جو ہے وہ ان کی رہائی ہماری ضد بن چکی ہے. اب معاملات ضد یا انا یا اس طرح کی ضد کے اوپر تو نہیں ہوں گے, وہ تو اب عدالتی کیسز ہیں. اب عدالت میں اگر پروو ہو جاتا ہے تو بانی پیٹے باہر آ لیکن اب اس بیان میں ان کی سینٹی دیکھ لیں, مجھے بتائیں نا, سینٹی دیکھ لیں ان کی کہ ان کی جو عقل مندی ہے کہ یہ کہنے کہ اب ہماری ضد بن گئی ہے. بھائی اس کا مطلب پہلے ضد نہیں تھی. بحیثیت کارکن تو ان کی یہ یا ان کے پارٹی کا لیڈر, ان کو تو پہلے دن سے ہی ہونا چاہیے. یہ آج ضد بنی ہے ان کی, تو پہلی بات تو پہلے کیا کر رہے تھے. اب ضد اگر بن گئی ہے تو آپ کی ضد پہ تو چیزیں نہیں چلنی, ضد پہ تو نہیں پاکستان نے چلنا. معاملات تو قانون اور آئین کے مطابق چلنے ہیں نا. تو قانون اور آئین کے بعد اگر آپ کی ضد ہے تو جائیں عدالت میں جا کے ان کیسز کو لڑیں, ایویڈنسز پیش کریں, ٹھیک ہے نا. اگر ان کا فوجی عدالتوں میں کیس جاتا ہے تو اس کے مطابق لڑیں جا کے. یہ کہ جی ہم جیل توڑ دیں گے, ہماری ضد بن گئی ہے, ہم لے جائیں گے, ملک گیر ہے, ملک بند کر دیں گے, اچھا چل کر کے دکھائیں. پھر ہو نہیں رہا نا, وہ ان کو شاید اس چیز کا احساس ہو گیا یا ادراک ہو گیا. ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہو رہا تم لوگوں سے. آپ قوم کو بتاتے ہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا, کریں. یہ میدان آپ کے سامنے کھلا پڑا, کریں. رانا ثناءاللہ نے بھی کہا, خواجہ آصف نے بھی کہا کہ آئیں کریں. تو آج پتہ چلا آنا کیا تھا. اب یہ ریلائز ہو گیا کہ ریاستی مشینری استعمال ہوگی ہمارے خلاف. ریاستی مشینری تو بھی استعمال ہی نہیں ہوئی, وہ خود ہی میدان چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو تھا آپ آتے, ریاستی مشینری کہیں استعمال ہوتی تو ہم آج بیٹھ کے پروگرام میں کہتے کہ جناب یہاں دیکھیں جی زیادتی ہو گیا یا جو بھی آپ کہتے ہیں. اچھا وہ تو ہوا ہی نہیں, وہاں تک تو چیزیں آئی نہیں, پھر آپ نے اگلی کو ڈیٹ دے دی ہے. یعنی قوم کو یار کو ملک چلنے دیں, کوئی اکانومی کو چلنے دیں, ملک کی حالات آپ کے جو ہیں, اور آپ بڑھ کے مار کر آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن اس ریاست کو, اس ملک کو, اس قوم کو جو فرق پڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح ہو گیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ تو جو وریت کی درخواست ہے وہ بھی مسترد ہوئی ہے. اب فوجی عدالت میں مقدمے پر جو ہے وہ حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو اصل سب سے بڑا خوف ہے, جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی چیف جس سے پریشان ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں ان کا کیس ٹرائل نہ ہو جائے, کیونکہ اگر وہاں ٹرائل ہو گیا تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا. یہاں تو سویلین کو بہت زیادہ ان کورٹس کے اندر, ان کورٹس کے نظام کو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی کورٹس ہوتی ہیں اور کیا نظام چلتا ہے. ہماری عدالتی نظام میں ایک حقیقت ہے آج بھی, آپ جب پارکنگ میں لا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا, یا موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں, ایکسائل کھڑی کرتے ہیں, تو پیسے آپ کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی اگر فائل کو نوٹوں کے پہیے لگے ہوئے ہیں تو وہ مجسٹریٹ سے ہوتی ہوئی اور پھر آپ وکیل سے ہوتی ہوئی مجسٹریٹ تک پہنچے گی یا جج تک پہنچے گی, اور کہیں نہ کہیں آپ کو انصاف اس صورت میں ملے گا کہ اگر اس کو نوٹوں کے پہیے لگے ہیں. اگر نوٹوں کے پہیے آپ ہٹا دیں گے فائل اسی دن رک جائے گی. ٹھیک ہے, ہائر کورٹس کے اندر جا کے وہ شاید کرپشن کا اتنا لیول نہیں ہے, یا شاید ادھر بھی ہو, تو جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ کی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر یہ اس طرح کی جو سیریس کیسز ہیں, 9 مئی کے واقعات ہیں, یہ ہمارے ان کے نتائج نہیں نکل رہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر فوجی کورٹس کے اندر کیس جاتے ہیں, اور یہ ان کے پاس آئینی طور پر ہے کہ اگر, کیونکہ اس کے اندر یہ میرا خیال ہے کہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے ہو گئے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اس میں ملوث ہے اور اس کے اپنے لوگ بھی ملوث ہیں, تو پھر وہ ہو سکتا ہے ٹرائل. یہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے چیزیں سامنے آئی ہوں گی, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں.
اب خان صاحب کو تو پتا ہے کہ اندر سے کیا ہوا ہے، اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہ سارا پریشر جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے صرف یہ پوائنٹ ہے کہ میرا کیس ادھر نہ چلا جائے، اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی یہ کوشش کر رہی ہے، لیکن اب ان میں چونکہ اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ ملک گیر احتجاج نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر جلسے کی بات ہو رہی تھی یا ملک گیر احتجاج کی بات ہو رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پس پردہ یہی چیزیں تھیں کہ ایک ہائپ کریٹ کی جائے، ایک پریشر بلڈ کیا جائے، تاکہ جو ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا اس طرح کے معاملات، تو ہم ایک ہائپ کریٹ کر دیں، ہم پریشر بلڈ کر دیں، تاکہ ایک پریشر تو بلڈ ہوتا ہے اس میں، یہ پھر معاملات نہ ہو، دیکھنا اس میں یہ ہے، دباؤ بالکل کا یہ شکار ہے اسی طرح، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ صحیح۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت آ کے یہ موقف اختیار کرے گی کہ جی ہم ان کو ملٹری میں کورٹس میں ٹرانسفر نہیں کریں گے، صحیح۔ وہ درمیان میں کوئی آئے گا چیز، ظاہری بات ہے کل کو آ سکتا ہے فیصلہ، اور جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں جا بھی سکتا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا جو نمائندہ جا کے کورٹ میں کیا بیان دیتا ہے، اس سے چیزیں آپ کو بہت ساری واضح ہوں گی کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے۔ لیکن بظاہر میں کہہ رہا ہوں، فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد مجھے تو بہت کبھی امکانات ہیں کہ خان صاحب کے اگر کوئی ڈیل نہ ہو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جواب طلب کیا ہے اس میں بھی جسٹس گل حسن صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ بتایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کی جانب لے جایا جائے گا یا نہیں ہوگا، تو عدالتیں اس کے متعلق انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان ایک سویلین ہے، اور جو سویلین ہے ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے اگر اس کی درخواست دی جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے باعث فکر ہے۔ اب جسٹس صاحب کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ عدالت ہے، عدالت کو بھی بیان دے سکتے ہیں، جسٹس صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پھر کہا کہ حکومتی موقف کیا ہوتا ہے جب تک ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ ہم عدالتی موقف کی بات کر رہے ہیں کہ عدالتیں ان کے متعلق یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کا ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی ایک سویلین ہے، اور سویلین کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل ہمارے لیے باعث فکر ہے، اس لیے ہمیں پہلے اگر وہ کہہ رہے ہیں باعث فکر ہے، ہاں جی، اور ہمیں اس چیز کی ہاؤ نو آپ پہلے سے دیں کہ آپ یہ معاملات کرنے بھی جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے۔ اب میں سوال یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، سوال تو اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے یا اس طرح کا کوئی بیان دیتی ہے کہ جی ہم ٹرانسفر کریں گے یا کر سکتے ہیں، تو کیا ہائی کورٹ اس کو روک دے گی کہ آپ نہیں ٹرانسفر کر سکتے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ہائی کورٹ کلیئر کٹ یہ کہہ دے گی کہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر بہت سارے لیگل ایسے پوائنٹس ہوں گے جو دیکھے جائیں گے، کیس ابھی آگے بڑھے گا، اور اس کو بھی دیکھنا ہے کہ 2-3 دن کے اندر اس کے اندر چیزیں کیا آتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے یا جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جو صورتحال بن گئی ہے، یہ کیس جو ہے ملٹری کورٹس میں جانے کے اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اس کے چانسز زیادہ، تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی نا، اگر یہی پھر تو معاملات ہی کسی اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، پہلے سنیں، ان کے جو زوما ہے ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، نہیں بطور جماعت تو ان کے لیے کوئی لیڈرشپ جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے لیے، یعنی اس سے پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر بانی پی ٹی آئی کے لیے چیزیں مشکلات ہیں یا ان کے لیے پرابلمٹک ہے اور وہ خود ہی پابند سلاسل ہیں، وہی جیلوں کے اندر ہیں اور ان کے کیسز ان کے پیچھا نہیں چھوڑے، تو پھر تو جماعت نے دم توڑ دیا نا، وہ تو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی نہیں دیکھ رہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ جب جماعتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ پابند سلاسل ہوتے ہیں، تو جماعتیں اسی طرح تتر بتر ہوتی ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تتر بتر پیپلز پارٹی جو ہے آج تک جو کیش کر رہی ہے وہ بھٹو صاحب کا نام ہے، وہ پی ٹی آئی بھی کر لے گی، بانی پی ٹی آئی کا تو ابھی اگر انتخابات ہوئے تو obviously وہ بانی پی ٹی آئی کے بلہ نہیں تھا، نشانات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو نام ہی کیش کیا گیا نا بانی پی ٹی آئی۔ وہی کہنا کہ جو لوگ اقتدار میں، تو اس میں تو پھر یہ بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال نہیں ہے کہ اس میں تو پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں، پھر تو عوام کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، پھر تو معاملات اور طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں جو ابھی یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جیسے یا بیرسٹر صاحب جیسے لوگ۔ علیمہ خان صاحب کے جو کنسرن تھے میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے جو کہا تھا نا کہ بہت سارے ان کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اچھا، اس سے فائدہ تو پھر وہی بات آگی نا، تو وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی، ملٹری ٹرائل ہو گیا، وہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ سارا ایک مظلومیت کہہ لینا اس کو، لیکن اس مظلومیت میں آپ کو وزارت اعلیٰ بھی مل گئی، آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں اپوزیشن لیڈرز بھی بن گئے، ٹھیک ہے نا، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس میں قربانی ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے قربانی دے رہا ہے، باقی پوری جماعت پیچھے سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہی لگ رہا ہے نا اس وقت، تو یہی لگ رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، نہیں وہ ایک صوبے میں دال اس طرح گل نہیں رہی نا، اب اقتدار صرف وہ پرائم منسٹر تو بن نہیں سکتے، نہیں ایک صوبے تک، ایکچولی در پوائنٹ اس صوبے میں ایک صوبے تک تو حکومت محدود ہو کے رہ گئی نا، ابھی بس نہیں چل رہا، وہ اقتدار پورے ملک کا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر آپ کا یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی ہیں اس کے اپوزیشن کے لوگ ممبرز بن جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور جتنے ان کے لوگ ہیں سارے اکوموڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، بینیفیشری تو پھر وہی لوگ ہوئے نا
جو ظلم برداشت نہیں کر رہے, مطلب بینیفیشری وہی لوگ ہیں جو جمعے کے احتجاج کا اعلان کر کے پھر واپس ہو جاتے ہاں وہی لوگ پھر بینیفیشری ہے نا. بینیفیشری اس تو لیے جو ہے جیل کے اندر بند ہے, قربانی تو ایک شخص دے رہا نا, تو وہ دیتا رہے نا, اس کا سب سے اچھا بڑا اس سے فائدہ فائدہ, اس سے پارٹی کو یہ وہ فائدہ اندر ہو رہا ہے. رہیں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا. اچھا وہ اندر رہیں گے تو جماعت کو فائدہ پہنچے گا, ان کو ان کی شخصیت کو فائدہ ان کو. پہنچے گا. بانی پی ٹی آئی کو, ان کو تو میں کہہ رہا ہوں وہ دلدل میں ہے. وہ وہی بات دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو ہے نا, ایکچولی بانی پی ٹی آئی پرابلم میں ہے. بانی پی ٹی آئی دلدل میں ہے, ایک ایسی دلدل میں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا ہلتے ہیں نا نکلنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں انہیں کندھے سے پکڑ کے دبا رہے ہیں. اس کو تھوڑا اس کانٹیکس میں دیکھ لیں جو علیمہ خان صاحب کا بیان ہے, میری اس بات کو اس کانٹیکس میں دیکھ, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور رہ گیا کہ نام جو ہے, اس نام کو یوز کر کے لوگ آج بھی پیپلز پارٹی کے لوگ جو اقتدار میں آئے ہیں, آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کبھی پرائم منسٹر بنے تھے, تو وہ کس کے نام پہ بنے تھے؟ بھٹو کے نام پہ اور بے نظیر کے نام پر. تو وہ آج بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کا کلچر یعنی ہو سکتا ہے فیوچر میں. آج تو بانی پی ٹی آئی ہیں, کل کو انہیں کا نام کیش کرنا ہے. پی ٹی آئی کی ساری پالیٹکس انہیں کے اوپر سے چلے گی نا. لیکن بات یہ ہے کہ جن کو اقتدار ملا ہے وہ ان چاہیے. کی تو ایک چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی نا, کہ وہ تو ایک موروثیت کی طرف چلا گیا نا, بیٹی اور پھر داماد اور وہ سارے. ان کے ساتھ تو ایسے معاملات بھی نہیں ہیں. بہنیں ہیں وہ تو اس طرح اقتدار میں آنا نہیں چاہتی, وہ خود بھی موروثیت کے خلاف ہوتے ہیں. بے نظیر بھٹو جو تھی, جب بھٹو صاحب کو پکڑا گیا تھا تو باہر تھی, جیسے عمران خان صاحب کے بچے باہر ہیں. اچھا, اور موروثی سیاست وہ بھی کل کو واپس آ سکتے ہیں اور آ کے پارٹی کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. آج نہیں کل آ سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی بھی جو ہے موروثی سیاست کی طرف جائے گی. تو بانی پی ٹی آئی موروثی سیاست کی طرف جائیں گے. صحیح ہو گیا, آگے بڑھیں گے. آئی پی پیز کے اوپر بھی بات کریں گے. گزشتہ سال جو ہے وہ آئی پی پیز کو 979 ارب روپے کی جو ہے وہ ادائیگیاں کی گئی ہیں. اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہیں. ایسے جیسا 979 ارب روپے کی ادائیگیاں آپ اس مد میں کر چکے ہیں. یہی کہنا ہوگا کہ جو بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے وہ اس کا خامیازہ ہم بھگت رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو بجلی کے یونٹس ہیں اس کی جو حالات ہیں وہ آپ جو بتا رہے ہیں 979 ارب روپے, وہ لوگ آئی پی پی جنہوں نے بجلی سے نہیں بنائی. ہاں جی, اگر بنائی ہے تو بہت تھوڑی بنائی ہے, تو ان کو ادائیگیاں ہو رہی ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا ظلم ہے, اس قوم کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اور ہماری حکومت جو ہے دعوے بہت کر رہی ہے, لیکن جہاں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا, ملک کی خزانہ بچنا چاہیے تھا, چونکہ وہ جو 100 کے قریب آئی پی پیز ہیں اس کے پیچھے بھی بیشتر وہی لوگ ہیں جو گورنمنٹس اور سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بینیفیشری ہیں. اچھا وہ پیمنٹ لے رہے ہیں, تمام قوانین, تمام آئین, سب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے. یعنی یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں اتنا ظلم ہوتا. یہ لوٹ مار ڈکیتی ہے سیدھی سیدھی, جو آئی پیز اس قوم کے ساتھ استعمال نہ کریں لیکن آپ اس کی پیمنٹ کریں. یہ وہ ڈکیتی ہے جو آئی پی پیز اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ مار رہے ہیں, روز مار رہے ہیں, اور حکومت بھی اس میں ان کا تعاون کر رہی ہے. تو اگر یہ ان کو تو پیمنٹ دینی نہیں چاہیے, ان کی تو پیمنٹ روک دینی چاہیے. تو پھر بجلی کے ہاتھ ایسے ہی بیٹھ جائیں آپ. نہیں, بجلی تو آپ کی اس وقت جو ریکارڈ ہے وہ تو بفر مقدار میں موجود ہے. جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ سے ڈبل بجلی کی آپ کی کیپیسٹی موجود ہے. وہ پھر عوام تک نہیں پہنچے گی نا. نہیں, وہ اس لیے کہ وہ آئی پی پی کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ ایک بڑا گورکھ دھندا ہے, اور اس کے بینیفیشریز بھی وہی لوگ ہیں جو اقتدار میں موجود ہیں, اقتدار میں موجود ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ اس حکومت میں اقتدار میں, ماضی میں وہ اقتدار میں تھے, وہ کوریڈور آف پاور جو ہیں اس کے اندر وہ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو کوریڈورز آف پاور جو ہیں اس کے اندر چونکہ یہ لوگ رہتے ہیں, بینیفیشری بھی ہیں, ان کو پیسہ مل جاتا ہے. لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے ہیں جب پارلیمنٹ کے اندر سے, تو کتنا ہیجان برپا ہوا, اور آج بیٹھے ہوئے نا سب. اسی طرح جس دن ان کو پکڑا جائے گا نا تو یہ بھی بیٹھیں گے. ان کے خلاف نہ تو کاروائی ہوتی ہے, نہ یہ پکڑے جاتے ہیں, نہ یہ, تو ان کو ضرورت کیا ہے ان سارے معاملات کی. اب دیکھیں آپ نے 979 ارب روپے کی ادائیگیاں آپ کر چکے ہیں, پیسہ جیب میں چلا گیا, آپ کے خلاف کوئی اس لیے کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ خود اقتدار میں موجود ہیں, حکومت میں آپ موجود ہیں, آپ بینیفیشری ہیں اس چیز کے. خوفناک بات یہ ہے کہ منی بجٹ لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور کہا ستمبر میں غالباً 20 کے بعد شاید جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو شامل کر رہا ہے, منی بجٹ اور پھر بجٹ, اس میں ایک منی بجٹ لایا جائے گا. تو اگر منی بجٹ آپ لائیں گے تو اس قوم کی تو کمر توڑ کے رکھ دیں گے. ابھی بجٹ آیا اور اس کے فوراً بعد آئی ایم ایف کی اور اس کا اندیہ دے دیا گیا کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اکانومی اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر اگر ڈسٹرب مزید ہوتی ہے تو گورنمنٹ اکانومی ایسن جیسا آلریڈی دیگر ہوئے ہیں, حالات کچھ بھی اچھے نہیں ہیں. اس میں یہی ہے کہ چونکہ ملک میں
اب جو سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہے، سیاسی انارکی ہی کہہ لیں، یا جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں ہوتا. اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، وہ ایک پیج پہ بیٹھنے کو اس طرح تیار نہیں ہے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر دکھایا بھی جاتا ہے، لیکن اپوزیشن تو وہ ہے کہ جو تو ایک پیج پہ آنا بھی نہیں چاہیے ان کو. دیکھیں میں اس میں تھوڑا کلیئر نہیں، اگر ملکی مفاد کی بات ہو رہی ملک کی ہوتی ہے، مفاد میں بھی ایک پیج پہ اگر آپ اس طرح کی سیاست کریں گے نا تو پھر نہیں ایک پیج نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک پیج نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو بھی چیزیں ہیں، اپوزیشن بھی فوکس کرتی ہے ان چیزوں کو، صحیح، اور ان کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، اس میں کمیاں کوتاہیاں، اس کی نشاندہی کرتی ہے گورنمنٹ کو. ایک پیج پہ نہیں ایک پیج کا مطلب ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں میں اس کو تائید کر رہا ہوں. میرا کام یہ ہے اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو اس کام میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں میں اس کی نشاندہی کروں. کہیں کرپشن ہے تو اس کی نشاندہی کروں. اس نشاندہی کے بعد جو امپرومنٹ ہوگی وہ قوم کے مجموعی مفاد میں ہوگی اگر نیک نیتی کے ساتھ کی جائے. تو اب یہ نہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو میں ایک پیج میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں. کیوں چلا جاؤں؟ مجھے تو عوام نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا اگر میں اپوزیشن میں ہوں. تو میرا تو کام ہے کہ اگر تو گورنمنٹ صحیح کام کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور عوامی مفاد میں چیزیں ہیں، تو آپ اس کو سپورٹ کریں. نہیں ہے تو اس پہ تنقید کریں، اس کے اوپر اپنا سٹینڈ لیں، اس کے اوپر اپنا ایک موقف رکھیں. اور یہ لیکن معاملات اس طرح ہوتے ہیں صاحب، یہ کسی اور رخ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح معیشت جو ہوتی دیکھیں ہے آپ وہ کا جب کوئی ملک چلتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں، اس میں ایک سسٹم میں چلنا ہے نا. سسٹم ہے کہ آپ کا یہاں آپ کا جمہوری سسٹم ہے، اس میں ایک پارلیمنٹ ہے. آپ نے اپنے جھگڑے بھی وہاں جا کے کرنے ہیں، جھگڑے بھی کرنے ہیں. پارلیمنٹ میں بیسیکلی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں عوام کی بات ہونی چاہیے. تصفیے بھی وہیں پہ ہوں گے، جھگڑے بھی وہیں پہ ہوں گے، آواز بھی ریز ہوگی. اس طرح کی نوعیت کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جوتے ہلاتے پھرے قومی اسمبلی میں. اور وہ میں نے وہ کہا کہ وہ آپ کا اخلاقیات ہے نا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں. آپ کسی کو جوتے دکھا رہے ہو، آپ کسی کو گھڑی دکھا رہے ہو، وہاں پہ آپ عوام کی بات کریں جس مقصد کے لیے آپ کو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بری بات ہوئے یہ ہے اب سے اس سے کہ آپ سڑکوں کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں ریاست کو، آپ حملے کریں فوجی تنصیبات پر. یہ بات غلط ہے. آپ کے جو بھی مسائل ہیں پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. ایک آپ کو اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں خان صاحب کے نام پر ووٹ ملا تو جائیں نا، پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہاں جا کے گفتگو کریں. وہاں آپ جاتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں سڑک پہ جا کے پورے پاکستان میں ہم ہڑتال کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، حملے کر دیں گے، فوج لے کے آ جائیں گے، پتہ نہیں لشکر کوئی لا کے آپ لشکر کشی کر دیں گے. اس طرح کے ٹرینڈ کے بعد آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ خراب ہوتی ہے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار بھی تو آپ کو کرنا پڑے گا نا، قوم کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. پھر وہ دو پارٹیوں میں ایک پارٹی غلط ہوتی ہے، دونوں نہیں غلط ہوتے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کیا کری اور اپوزیشن کیا کری. اگر اپوزیشن پارلیمنٹ میں کا کردار آپ کو ایک جیسا نہیں لگتا کہ اگر اپوزیشن اپنا وہ کردار ادا ہی نہیں کر رہی جو اس کا ہے، حکومت بھی تو سردرد نہیں لے رہی نا، تو اس کا مطلب کہ دونوں وہ ٹھیک. چلیں یہ تو بڑے شکر کی بات ہے کہ آپ نے یہ بھی مان لیا کہ دونوں کا کردار بہتر نہیں ہے. اب ایک عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا انہوں نے کہ آپ کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونے کا کوئی اندیا دے دیا. لگتا ہے کوئی وہ ہوگا یا بس ایسے ہی اعلان آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 12 روپے کی کا یہ کرتے ہیں، شروع میں 12 روپے کم ہو رہا ہے تو بعد میں چلتا 2.5 روپے ہو گیا. یہ کام نہ کریں. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور ایس کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم آلانے کے بعد.